बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो घड़ी करीब आ चुकी है, वो साथ जिसका वादा किया गया था अब दूर नहीं रही। हिसाब का दिन, इंसान की बाज़ पुरस का दिन बिल्कुल सर पर आन खड़ा है। हर नफ्स अपने अमाल का खुद जिम्मेदार होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं कैसे सुकून पा सकता हूँ जब सूर का निगहबान सूर को अपने मुंह तक उठा चुका है, कान लगाकर मुंतज़िर है कि कब हुक्म मिले और वो फूंक मार दे। और जब सूर फूंका जाएगा तो जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब फना हो जाएगा। बेशक इस घड़ी का ज़लज़ला, इसकी लर्जिश और इसका हौल तख्लीक की तारीख का सबसे बड़ा सानहा होगा। पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे, ज़मीन टुकड़ों में बिखर जाएगी, शहर, इमारतें, किले सब मलबे का ढेर बन जाएंगे। हर वो चीज़ जिसे इंसान ताकत समझता था एक लम्हे में बेमानी हो जाएगी। ये पहला सूर होगा जिसे नफ़का साक यानी फना का सूर कहा जाता है। अहदीस में आता है, अगरचा बाज़ रवायात सनद के एतबार से कमज़ोर है, मगर बड़े उलमा ने इनका ज़िक्र किया है कि इस लम्हे कायनात में कोई बाकी ना रहेगा सवाए इनके जिन्हें अल्लाह चाहे। कहा जाता है कि वो चार अजीम फरिश्ते होंगे, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराईल अलैहिस्सलाम और मलकुल मौत, और अर्शे इलाही को उठाने वाले फरिश्ते। अल्लाह ताला हुक्म देगा, ए मलकुल मौत, इसराफील की रूह कब्ज़ करो, फिर मिकाईल, फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम। फिर हुक्म होगा, अर्श को उठाने वाले फरिश्तों की भी रूहें कब्ज़ कर लो। इसके बाद सवाल होगा, अब कौन बाकी है? मुल्कुल मौत अर्ज़ करेंगे, ए अल्लाह, बस मैं हूँ और तू है, और तू वो है जिस पर कभी मौत नहीं आती। फिर एक रवायत में आता है कि अल्लाह फरमाते हैं, ए मुल्कुल मौत, अब अपनी रूह कब्ज़ करो। मुल्कुल मौत आसमान और ज़मीन के दरमियान एक मकाम पर जाएंगे और अपनी ही रूह कब्ज़ करेंगे। कहा जाता है कि इस लम्हे इनकी चीख ऐसी होगी कि अगर ज़मीन के लोग ज़िंदा होते तो दोबारा सदमे से मर जाते, और वो कहेंगे, अगर मुझे मालूम होता कि मौत इतनी तकलीफ़ दे है तो मैं मोमनों की रूहें निकालते वक्त और ज़्यादा नरमी करता। फिर अल्लाह फरमाएगा, कौन बाकी है? कोई जवाब नहीं आएगा। फिर दोबारा कौन बाकी है? खामोशी, मुकम्मल खामोशी। सिवाय अल्लाह वाहिद अल कहार के कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा। अल्लाह ज़मीन को लपेट लेगा, आसमान को अपने दाएं हाथ में लेगा और फरमाएगा, मैं ही बादशाह हूँ। कहाँ है वो मुतकब्बिर? कहाँ है वो मगरूर? कहाँ है दुनिया के बादशाह? आज किसी की बादशाही है? आज आसमानों और ज़मीन का मालिक कौन है? सिर्फ अल्लाह, इज़्ज़त और जलाल का रब। यूं कायनात ने इब्तिदा भी अल्लाह से ही की और अंजाम भी इसी पर आकर ठहरेगा। फिर एक मुद्दत गुजरेगी 40, अल्लाह ही बेहतर जानता है, दिन, साल या ज़माना। इसके बाद अल्लाह आसमान से एक पानी नाज़िल फरमाएगा, चिपचिपा सा, ज़िंदगी से भरपूर। ये पानी ज़मीन में सरायत करेगा और इंसानों के जिस्म दोबारा बनने लगेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान के जिस्म का एक हिस्सा, रीढ़ की हड्डी का आखिरी सिरा, कभी फना नहीं होता। इससे इंसान को दोबारा पैदा किया जाएगा। फिर इसराफील को ज़िंदा किया जाएगा और हुक्म होगा, दोबारा सूर फूंको। ये दूसरा सूर होगा और सब लोग अचानक खड़े हो जाएंगे, हैरान, खौफज़दा, जिंदा। ज़मीन अपना बोझ बाहर निकाल देगी। अरबों इंसान जो आए और चले गए, ये ज़मीन वो नहीं होगी जो हम जानते थे, सफ़ेद, हमवार, बेनिशान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोग नंगे पाँव, नंगे जिस्म, गैर मख्तून उठाए जाएंगे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया,
یا رسول اللہ کیا مرد و عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ ہولناک ہوگا کہ کسی کو کسی کی خبر ہو۔ اندھیرا ہوگا مگر کچھ لوگوں کے ساتھ نور ہوگا، دائیں طرف، سامنے، ہر سمت۔ یہ نور انسان کے اعمال کے مطابق ہوگا، کسی کا نور پہاڑ جتنا، کسی کا صرف اپنے قدموں تک، کسی کا ٹمٹماتا ہوا جیسے بجھتا جلتا چراغ۔ کچھ لوگ اٹھ ہی نہیں پائیں گے، سود کھانے والے بچے انہیں دھکے دے رہے ہوں گے، یہ تھا وہ جس نے ہمارا مال کھایا۔ سورج سروں کے بالکل قریب ہوگا، پسینہ اعمال کے مطابق، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے کندھوں تک، اور کچھ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ لوگ گھبرا جائیں گے، کہیں گے کون ہے جو ہمارے لیے سفارش کرے؟ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام۔ سب انکار کریں گے اور کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ رحمت للعالمین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے، ایسی حمد کریں گے جو کبھی کسی نے نہ کی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، یا اللہ میری امت۔ اللہ فرمائے گا، آج میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا۔ پھر حساب کا آغاز ہوگا، جہنم کو لایا جائے گا 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے۔ اس سے زیادہ خوفناک منظر کوئی نہ ہوگا۔ ہر مخلوق گھٹنوں کے بل گر جائے گی، پھر اعمال نامے دیے جائیں گے اور صفیں بنیں گی، اور سب سے پہلا خطاب ہوگا، اے آدم اپنی اولاد سے جہنم کا حصہ الگ کرو۔ ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے حساب کے لیے پیش ہوگی۔ یہ وہ دن ہے جب سر فخر سے نہیں، صرف اعمال کے وزن سے اٹھے ہوں گے۔ مزید سمجھنے کے لیے اس کو جاری رکھیں۔ وہ گھڑی جس کا وعدہ ہے وہ اب کوئی دور کی بات نہیں رہی۔ آج کی اس نشست میں ہم اس عظیم دن کے واقعات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ دن جب ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے بھی اور حساب کتاب کا آغاز ہوگا۔ یہ کوئی خیالی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حتمی حقیقت کا بیان ہے جس کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے۔ سوچئے، یہ الفاظ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جس لمحے کی ہم بات کرنے والے ہیں وہ کتنا سنگین ہے۔ یہ ہمیں جھنجھوڑ کر یاد دلاتا ہے کہ یہ کوئی مستقبل بعید کی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر لمحہ قریب آ رہی ہے۔ تو قرآن اور حدیث میں بار بار اس دن کی یاد دلائی گئی ہے۔ یہ ہے حساب کا دن، وہ دن جب ہر جان اپنے اعمال کی خود ذمہ دار ہوگی اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب یہ پوری کائنات اپنے اختتام کو پہنچے گی اور ہر چیز کی اصلیت، اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اور پھر اس دن کا آغاز کیسے ہوگا؟ اس کا آغاز ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پہلے سور سے۔ اسے نفخہ صاق کہتے ہیں، یعنی فنا کی پھونک۔ بس ایک آواز، اور اس ایک آواز کے ساتھ ہی اس کائنات میں موجود ہر شے فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، سب کچھ ختم۔ ذرا تصور تو کریں، یہ پہاڑ جنہیں ہم مضبوطی کی، طاقت کی علامت سمجھتے ہیں، یہ دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ ہر طرف جہاں تک نظر جائے گی بس تباہی اور انتشار کا عالم ہوگا۔ اور یہ زمین جس پر ہم نے بڑے بڑے شہر بسائے، عظیم سلطنتیں قائم کیں، یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ انسان کی بنائی ہوئی ہر طاقت، ہر قلعہ، ہر اونچی عمارت، سب کچھ ایک ہی لمحے میں بے معنی ہو کر صرف ملبے کا ڈھیر بن جائے گا۔ اور یہ جو فنا ہے یہ ایک ترتیب سے آئے گی۔ اللہ کے حکم سے ملک الموت ایک ایک کر کے بڑے بڑے فرشتوں کی روحیں قبض کریں گے۔ سب سے پہلے اسرافیل، پھر میکائیل، پھر جبرائیل، یہاں تک کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی روحیں بھی قبض کر لی جائیں گی۔ آخر میں صرف ملک الموت اور اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی، اور پھر حکم ہوگا کہ ملک الموت اپنی روح خود قبض روایات میں آتا ہے کہ یہ ملک الموت کے آخری الفاظ ہوں گے۔ سوچئے، وہ فرشتہ جس نے کھربوں روحیں قبض کیں، جب خود موت کا ذائقہ چکھے گا تو اس سے اس کی تکلیف کی شدت کا اندازہ ہوگا۔
یہ لمحہ موت کی اصل حقیقت کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ اور پھر ایک مکمل گہری خاموشی، پوری کائنات میں کوئی ایک بھی زندہ وجود باقی نہیں رہے گا۔ اس سناٹے میں، اس خاموشی میں صرف ایک ہی ذات ہوگی، اللہ، الواحد القہار، وہ جو ہمیشہ سے ہے اور جو ہمیشہ رہے گا۔ اور اسی مکمل خاموشی میں اللہ کی آواز گونجے گی، ایک سوال اٹھے گا، میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ کہاں ہے وہ تکبر کرنے والے، وہ مغرور حکمران؟ لیکن وہاں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور سوال اٹھے گا، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اور جواب بھی خود ہی آئے گا، صرف اللہ کی، جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ بس یہی اس دن کی سب سے بڑی، سب سے واضح حقیقت ہوگی، جب ہر قسم کی دنیاوی طاقت ختم ہو جائے گی۔ پھر 40 کی ایک نامعلوم مدت گزرے گی۔ اس کی اصل لمبائی کیا ہے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ آسمان سے ایک زندگی بخش بارش برسائے گا، پھر اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور انہیں حکم ملے گا دوسرا سور پھونکنے کا، اور اس آواز پر تمام کے تمام انسان دوبارہ جی اٹھیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہوگا کیسے؟ دیکھیں، حدیث میں آتا ہے کہ انسان کا پورا جسم تو فنا ہو جاتا ہے سوائے ایک چیز کے، ریڑھ کی ہڈی کا سب سے آخری چھوٹا سا حصہ۔ اسی ایک ننھے سے حصے سے اس زندگی بخش بارش کے ذریعے انسان کا پورا جسم دوبارہ بنا دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت کا کیا ہی شاندار مظاہر ہے۔ تو جب دوسرا سور پھونکا جائے گا نا، جتنے بھی انسان اربوں خربوں جو پیدا ہوئے اور مر گئے، سب کے سب ایک نئی، بالکل سفید اور ہموار زمین پر جمع کر دیے جائیں گے۔ یہی ہوگا حشر کا میدان، اور وہاں ہر کوئی ننگے پاؤں اور ننگے بدن کھڑا ہو۔ اسی کیفیت کے بارے میں جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا اس حالت میں مرد اور عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عائشہ، معاملہ اس سے کہیں زیادہ ہولناک ہوگا کہ کسی کو کسی کی خبر ہو۔ یعنی اس دن کی وحشت اتنی شدید ہوگی کہ کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش تک نہیں رہے گا، ہر شخص کو بس صرف اپنی فکر لگی ہوگی۔ اور اس دن کی گرمی کا عالم یہ ہوگا کہ سورج سروں کے بالکل قریب آ جائے گا، اور ہر شخص اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک پہنچے گا، کسی کا گھٹنوں تک، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو اپنے ہی پسینے میں پوری طرح غرق ہوں گے۔ اب اس ناقابل برداشت حالت میں جب ہر کوئی صرف اپنی فکر میں ڈوبا ہوگا، پوری انسانیت ایک آخری امید کی تلاش میں نکلے گی۔ لوگ بھاگیں گے ایک نبی سے دوسرے نبی کے پاس شفاعت کی درخواست لے کر، لیکن سب انبیاء معذرت کر لیں گے۔ آخر میں سب کے سب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے۔ یہ سفر شروع ہوگا حضرت آدم سے، پھر حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جائے گا، لیکن ہر نبی معذرت کر لے گا۔ آخر میں صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے جو آگے بڑھ کر اللہ کے حضور سجدے میں گریں گے اور اپنی امت کے لیے شفاعت کی درخواست کریں گے، اور یہی وہ درخواست ہوگی جسے قبول کیا جائے گا، اور پھر حساب کا آغاز ہوگا۔ اور جیسے ہی حساب شروع ہوگا، جہنم کو میدان حشر میں لایا جائے گا۔ اسے 70,000 زنجیروں سے جکڑا گیا ہوگا، اور ہر ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ اس منظر کی ہیبت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر مخلوق، ہر ایک گھٹنوں کے بل گر جائے گی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ملے گا کہ وہ اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ الگ کریں، اور وہ حصہ کتنا ہوگا؟ ہر 1,000 میں سے 999۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب حقیقت اپنے پورے جلال کے ساتھ سب پر عیاں ہو جائے گی۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہم سب کے لیے ہے کہ اس دن جب سر کسی فخر یا غرور سے نہیں بلکہ صرف اور صرف اعمال کے وزن سے اٹھیں گے یا جھکیں گے، تو ہمارے اعمال کا بوجھ کیسا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو آج ہی غور کرنے کی ضرورت ہے۔